रीना बेगम को नफरत से देखकर वो उनकी चीहो पुकार को नजरअंदाज करते उसके पीछे आया था। उसी कमरे में जहाँ उसे बांधा गया था वहीं वो जमीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसका हज को ले लेते वजह से आलम ने नजरें हटाई थी। आज जा कल जब भी उसे हकीकत मालूम पड़ती ऐसा तो होना ही था, और शायद अभी सच का कुल का सामने आना ही सब के लिए बेहतर था। उसने सर्द सांस हाथ के उसके पास बैठा। अपने पास उसकी मौजूदगी को महसूस करके अर्श ने जब्त खोते उसके सीने में मुंह दिया था और फूट फूट कर वो रोने लगी थी। आलू बेचारगी से उसके गिर्द बाजू का हसार बांधे उसके आंसू को अपनी शर्ट में जज्ब होता बेबसी से देख रहा था। रो रो कर तो अब उसकी खिचकी बन गई थी। ऊंचा रोने से जब उठा गई तो वो बे आवाज़ आंसू बहाने लगी। मसलसल रोते वो खुद बार जब्त खोते आलम ने उसे अलग किया था। खुद से नम आंसू बरसाती आंखें रोने की वजह से लाल, नाक बार बार आंसू रगड़ने की वजह से लाल, बिखरे पुलिये से वो बिखरी टूटी सी उसका जब्त आजमा रही थी। उसने अपनी नाम आंखों को उससे छुपाने के लिए उसे खुद में बेचा और सर पर लब रखे। उनके दरमियान खामोशी थी, लेकिन फिर भी उस खामोशी में अर्श खामोश आंसू बहाती अपना दर्द, अपना दुख उन आंसू में बहाती उसे बांट रही थी। और वो भी अल्फाजों की बजाय अपने हसार से, अपनी मौजूदगी से उसके आंसू अपनी शर्ट पर महसूस करता था। उससे अपना हसार एहसास दिला रहा था कि वो उसके साथ है। आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो उन्हें हमेशा माँ माना है, उनके सबसे बदतमीजी झगड़ा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसकी सीने से लगी रोती उससे सवाल करने लगी। उनकी एक बार भी ऊंची, एक बार भी आवाज़ नहीं लड़खड़ाई मेरे लिए। वो अल्फाज बोलते हुए, क्या उन्होंने कभी हमें अपना माना ही नहीं? मेरी जान, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके लिए रिश्तों से ज़्यादा पैसों की वैल्यू होती है। पैसे का नशा इस कदर बहावी होता है कि उनकी अक्ल, समझ, बूझ सब उस लालच के पीछे छुप जाता है। उसका साथ थपकते वो उसे समझा रहा था, मगर तुम नहीं आते, मुझे किडनैप नहीं करते तो क्या वो मुझे भी पैसे लेके भेज देती? सर उठा कर उसने पूछा। उसके बाद आलम ने कस कर उसे गले से लगाया। अर्श आलम की जान है, उसका जुनून है। आलम उस पर किसी की गंदी नज़र नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा? आलम कभी भी अर्श को खुद से दूर नहीं करेगा और ना कभी उस पर कोई आंच आने देगा। वो उसे बताने से ज़्यादा खुद से वादा कर रहा था। आलम मैं बहुत बुरी हूं ना? उसके सीने से चिपकी उससे पूछने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरब की अर्श बहुत अच्छी है, इतनी कि खुद आरब भी इतना अच्छा नहीं जितनी अर्श है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए मेरी सगी माँ भी उससे मोहब्बत नहीं करती, और अगर मैं अच्छी होती तो बाबा का दिल ना दुखाती, दाल से बदतमीजी ना करती, तुम्हें छोड़कर ना आती। उसने उसकी बात काटी। अगर तुम अच्छी ना होती तो कभी भी उस औरत को माफ़ ना करती जिसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें किसी दूसरे शख्स को सौंपना चाहा। तुम उसे माफ़ करने की बजाय उसे सजा देती, लेकिन तुमने उसे माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल पाक है। नहीं हूँ मैं अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। उसकी कमर से शर्ट को जोर से मुट्ठी में जकड़ते रोने लगी। आलम ने उसके कंडीशन को समझते उसके सर को सहलाया। कुछ देर रोकर बहुत ही उसके सीने से लगी सो गई थी। आलम ने उसे बाहों में उठाया और दूसरे कमरे में लाकर बेड पर लटाया और खुद रीना के कमरे की तरफ गया। उसे आराम से बेड पर डालकर अब उसका रूह उस कमरे की तरफ था जहाँ रीना बेगम थी। अब वो नकाब के बगैर था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रीना बेगम, जो अपने नुकसान पर सफ़े मातम बिछाए मातम करने में मसरूफ थी, उसे देखकर नफरत से मुंह फेर गई। उनके सहा देखने से आलम को तो टक्के का फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ऐसे लोगों की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ना थी। वो चलता चलता उनके करीब गया। दुख तो बहुत हो रहा होगा कि दूसरी दफ़ा दौलत आपके हाथ से निकल गई। वो इस्तेहज़ाई हंसा। वो तो मैं लेकर ही रहूँगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान क्यों ना लेनी पड़ी। वो सफाकी से गड़ाई आलम की आंखें जो पहले सुर थी मज़ीद सुर्खियाँ उसमें गुल गई। मतलब उस औरत में एहसास या एहसास है शर्मिंदगी का नाम तक ना था। वो अभी भी उसी दौलत के पीछे थी। किसकी जान लेंगी? हाँ, अर्श की या बेअसफा की? उनके सर पर पहुंचा दारा। वो ना तो पहले बेसहारा लावारिस ना अब है, बल्कि अब तो उन दोनों के पास मजबूत साहिबान है जो उनको गर्म हवा ना लगने देकर जाकर तुम्हारी धमकियाँ। बरसवा अवल तो वो अर्श की तरह बेवकूफ़ नहीं, और दूसरा उसका शोहर उसके मामले एक जल्लाद साबित होता है। वो तो तुम्हें मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। बहुत ही अफसोस होता है तुम्हारे लिए जो सिर्फ इतने अनमोल रिश्तों और हलूस पर दौलत को तरजीह देती है। उसने अफसोस से सर हिलाया। क्या करोगे इतनी दौलत के जब तुम्हारे पास हलूस बड़े रिश्ते ही ना होंगे जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे शाना बशाने खड़े हों? जिंदगी का कुछ पता है, इस चलती फिरती दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो क्या फिर उस वक्त तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा जो तुम्हें संभालेगा? वो इस्तफहाम या हुआ लड़के, तुम पहले ही मेरा सारा गेम बिगाड़ चुके हो।
تو تمہاری اس فلسفی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور دوست اور دولت سے سب ممکن ہوتا ہے۔ وہ بولی حارب کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ چلیے فلسفی سے ہٹ کر حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ارش نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کے دل میں بیٹی والا پیار ہے کہ وہ چاہ کر بھی تم جیسی عورت کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن وہ رکا۔ میں اتنا اعلیٰ ضرف نہیں رکھتا، میرا ماننا ہے کہ سام کو جتنا بھی دودھ پلا لے وہ پکا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں وہ آپ کو ڈس ہی جاتا ہے، پر آپ تو 2 دفعہ اسی سام کے ساتھ ڈس چکی ہیں، اور اس لیے میں فیوچر میں آپ کا پورا سایہ بھی اپنے گھر والوں پر پڑنے نہیں دے سکتا۔ اس صبح آپ یہاں سے سیدھا جیل جائیں گی کڈنیپنگ کے کیس میں۔ کیسی کڈنیپنگ؟ یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو کڈنیپ نہیں کیا۔ وہ گھبرائی چلائی، لیکن فیوچر میں پلاننگ تو تھی نا، اگر میں بیچ میں نہ آتا تو۔ اور شکر مناؤ میں نے کچھ کہا نہیں، ورنہ عرش کے لیے کس قدر جنونی ہو اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی تمہیں۔ اس کی طرف دیکھنے والے کو میں نہ چھوڑوں، اور تم تو پھر اسے مجھ سے دور کرنے کے چکر میں تھی، اسے ہرٹ کرنے والی تھی۔ پھر سوچو میں تمہارا کیا حال کتب اس کے منہ پر گڑایا۔ دیکھو میں معافی مانگتی ہوں، غلطی ہوگی مجھ سے۔ اسے پڑھتے دیکھا وہ گرگت کی طرح رنگ بدلتی، مصنوعی آنسو بہانے لگی۔ ان مگرمچھ کے آنسو سے اب ان قیدیوں کو بیوقوف بنانا میں نہیں بننے والا، وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے وہ ہاتھ پاؤں مارتی چلانے لگی۔ ان کی چیخوں پکاروں کو اب انسنا کرتے وہ عرش کے پاس آیا اور اسے نیند میں بھی کچھ بڑبڑاتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس لیٹا، اسے اپنے گوش میں چھپا لیا۔ اس وقت اپنے اتنے دنوں بے قرار اپنے طرف کر اس نے شیئر کرنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے باہوں میں لے کر ماتھے پر بوسہ دے کر آنکھیں موند گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پاس اس کی باہوں میں محفوظ ہے۔ کتنے دنوں کی روٹی نیند بھی آج جب وہ اس کے پاس تھی تو اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس نے بند آنکھوں سے ہاتھ مار کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا کہ اس کا ہاتھ اس کی خالی جگہ سے ٹکرایا۔ اس نے پاٹ سے آنکھیں کھولی، اس کی جگہ دیکھا تو وہ خالی تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو کمرہ بھی خالی تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر باہر جاتا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ نم بالوں کو تولیے میں لپیٹتے باہر نکلی۔ اسے ایک سمال پاس کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر تولیے سے اپنے نم بالوں کی نمی کو جذب کرنے لگی۔ شیشے میں سے اسے خود کو گھورتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کافی دیر سے اس کے گھورنے پر وہ جنجلائی، تولیہ سر پر رکھتی بیٹھ سے فاصلے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا گھورو جیسے ابھی مجھے سالم نگل جاؤ گے۔ وہ دونوں بازو کمر پر ٹکائے جواباً گھورتی سے پوچھنے لگی، کیا تم کبھی اچھی بیویوں کی طرح مجھے صبح اٹھا نہیں سکتی؟ اس نے جواباً شکوہ کی۔ اس کے الزام پر تو وہ تڑپ رہ گئی۔ میں آپ کو صبح سے کتنی دفعہ جھکا چکی ہوں حارب، لیکن آپ ہے کہ ساری دنیا کے گدھے گھوڑے کیڑے مکوڑے چرند پرند سب بیچ کر سوئے ہوئے تھے کہ میری کتنی دفعہ اٹھانے پر بھی آپ اٹھے ہی نہیں، اور اب مجھے الزام دے رہے ہیں۔ وہ گھورتی لڑاکا انداز میں بولی۔ تو تم مجھے ذرا رومانٹک انداز میں جاتی، پھر دیکھتی میرے سمیت یہ سارے گدھے گھوڑے کیڑے مکوڑے چرند پرند کیسے جاگتے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بودر لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر اس نے اسے دیکھا جو اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسوا کا چہرہ تب کا گلناری ہوا۔ الزام میں تڑپ کر تو وہ اس کی نظر کو دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ اب اسے جب اندازہ ہوا کہ وہ گیلے کمر نم بالوں بغیر دوپٹے کے ہے تو تیر کی طرح وہ یہاں سے بھاگنے لگی۔ نہ جانے کیوں آج بھی وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے آنے سے گھبرا جاتی تھی، یا شاید وہ دیکھتا ہی ایسا تھا کہ اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ نہ جانا اس کی نظروں کی ہیل پھیر کو سمجھتے اس نے اس کے فرار کی راہیں بند کرتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ جو دوپٹے کی تلاش میں تھی کہ اس کے کھینچنے والے ایک چیخ کے ساتھ اس پر جو خود نیم دراز تھا اس پر گرنے کی وجہ اس کے سارے بال حارب کے منہ پر لگے۔ حارب کو لگا جیسا ایک ٹھنڈی پھوار کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا ہو۔ اسوا کے خوف اور شرم سے دھڑکنیں تیز تھی۔ ایسے صبح اپنے نرم ریشمی کے زلفوں سے ٹپکتے ان خوشبودار شبنم کے قطروں سے مجھے جگایا کر اس کے نم بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر اس نے ایک بازو اس کی کمر پر ڈال کر دوسرے سے اس کے بال آگے کر کے ناک کے قریب کر کے ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ اسوا کا دل دھک دھک کرتا اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا، چہرہ الگ گلناری لیے جیسے صبح چہرے پر ڈلتے سورج کی کرنوں کی طرح گلابیاں بکھیرے۔ حارب کا صبر آزما رہا تھا۔ اتنے حسین منظر سے نظر چرا کر اسے نظر انداز کرنا تو حارب کو ایک توہین ہی لگی، اس لیے اس نے اسوا کو خود بار سے اٹھاتے سائڈ بدلتے اسے اس کی جگہ پر لٹائے خود اس پر جھکایا۔ اسوا اپنے دل کا رقص سے سنتی مدم سانسوں کو چھوڑتی آنکھیں باندھ کر کے پڑی تھی۔ حارب نے ابھی کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی، وہ تو بس ایک کوہنی پر سر کے دوسرا اس کے چہرے کے نقوش کو ہاتھ میں چھوتے
اس کے گلابی چہرے کو وار پردگی سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی نظر کو بھی جھیل نہیں سکتی، اس لیے آنکھیں باندھ کے لیٹی تھی۔ تمہارا یہ گلابی چہرہ، اس نے اس کے چہرے سے کے ساتھ چہرہ مس کیا، تمہارا یہ شرمانا، اس کے گال مس کرنے پر شرمیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے بولا، میرے قریب آنے پر تمہارے دل کا جھوم کا تمہیں پریشان کرنا۔ اس نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے، اس کی دھڑکنوں کے رقص کو دیکھتے کہا، تمہاری سانسوں کا مدم لے پر چلنا، اپنی ناک اس کی ناک کے قریب کی، اس کی سانسوں کو خود میں کھینچتے، یہ سب مجھے اس قدر سرشار، اس قدر محسوس کرتا ہے کہ تم جان نہیں سکتی جانے حالت، کیونکہ یہ سب میرے لیے ہے۔ تمہارے یہ سارے روپ صرف میرے لیے ہیں، ان پر صرف میرا حق ہے۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں کو چوم گیا، آہستہ آہستہ وہ اس کے سارے نقش کو معتبر کرنے لگا، اپنے لمس سے اب بھی وہ مزید پیش قدمی کرتا کہ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ ہار مجھے لیٹ ہو جائے گا، اس نے وقت کا احساس دلایا، ہماری محبت میں ایک تو ابھی تک کسی ظالم سماج کی طرح وقت، حالات، جگہ کا احساس دلانے لگتے ہو، اس نے ناراض ہوتے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو اس کے روٹنے پر مسکرائے خود بھی اٹھ بیٹھی، ہر میں صرف آپ کی ہوں اور میرا سارا وقت صرف آپ کا ہے۔ اس نے لاڑ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن وہ جو اس کے لاڑ پر اور اعتراف پر خوش ہو رہا تھا، لیکن پھر غصہ ہوتے جھڑک کر اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا۔ اس کے جھوکے لباسوان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، زبردستی اسے روٹے ہوئے شوہر کا چہرہ اپنی طرف کیا اور لاڑ سے اس کے گال پر پھر ہاتھ رکھا۔ حارم نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھنے لگا، خبردار حارم، اگر آپ اٹھے میری بات سنے بغیر، اس نے دھمکی دیتے کندھے سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ بھی بیٹھ تو گیا، لیکن چہرہ منہ لیا، اس وقت اس کا یوں ناراضگی جتانا عجیب بھی لگ رہا تو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے، اس لیے اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے چاہے، دل اس بے باکی اس جرت پر الگ ڈول کی طرح بج رہا تھا۔ حارم اس کا کبھی خود سے چہرہ قریب اور کبھی دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتی، لیکن شاید جھجک شرم نے نہیں کر پا رہی۔ تم سے نہیں ہو پائے گا، کہتا وہ اڑنے لگا ناراضگی سے۔ کیوں نہیں ہوگا، آپ کر لیتے ہیں تو مجھ سے بھی ہو جائے گا۔ روانی میں وہ بول تو گئے تھے، لیکن اب دانتوں میں لب دبا گئی۔ تم شرما لو، میں چلتا ہوں۔ پھر جانے کو مچلنے لگا۔ اسما نے اب کی بار گہرا سانس لے کر خود کو ہمت دیتے بازو سے کھینچ کر اسے بٹھا کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے آئی، لیکن پھر ہمت نہ کر پاتی، وہ دور ہوگی۔ حارم نے اس کھیل سے تانگ آ کر اس کے سر کو پیچھے سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ میں کر دیتا ہوں، میں نے کیا تم نے کیا، ایک ہی بات ہے، کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ تھینک یو فار دس۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اپنے لب وہاں رکھے۔ اسما نے شرما کا چہرہ اس میں چھپایا۔ ہاں ہاں ہاں، حرف کا جاندار کہہ کر کمرے میں گونجا۔ پھر شکوا کرتی ہو یار تم کہ میں بے شرم ہوں، اس نے اس کے گرد حسار تانگ کرتے کہا۔ اسما نے بھی اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ حارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ باہر آیا تو کچن سے کٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچن کو ہو لیا۔ سر آپ جہاں کچھ چاہیے، میم اٹھ گئیں کیا، ناشتہ بنا دوں ان کے لیے؟ اس کی سیکرٹری جو کچن میں اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی، اسے کچن میں دیکھا کتنے سوالیے کی سانس میں کاٹ گئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گھر کے لیے نکلنے والے ہیں۔ اس نے رینا بیگم کے کمرے کی طرف دیکھتے اسے جواب دیا۔ سر وہ کافی شور کر رہی تھی تو میں نے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دی، وہ مسکرا کر وضاحت دینے لگی۔ گڈ، اس نے سر ہلایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کمرے میں چلا گیا۔ ہائے سر کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، اس لیے خروج کم مسکراتے ہیں کہ کہیں ان کی مسکراہٹ کو نظر نہ لگ جائے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی مسکراہٹ پر تبصرہ کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ ہنوز سوئی ہوتی۔ اس نے آرام سے اسے بازو میں اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ سر ناشتہ تو کرتے جاتے۔ سیکرٹری اس کی طرف لپک کر بولی، نہیں شکریہ، تھوڑی دیر میں پولیس آ جائے گی، تم اسے بیچ کا آفس پہنچانا۔ اسے ہدایت دیتا تھپ تھپ جوتوں کی آواز چھوڑتا چلا گیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تو اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے لیے جھکا کہ اسی وقت ارش کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو وہ غیر دماغی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہوتے اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، اس نے اسے دیکھتے بتایا۔ جواباً وہ چپ رہی۔ عالم نے اپنی جگہ بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی، مینشن کے راستے ڈال کر پورا راستہ دونوں نے گہری خاموشی رہی تھی۔ ارش تو نہ جانے ونڈو سے سر ٹکائے کیا سوچ رہی، جواباً جبکہ وہ بوقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال لیتا تھا۔ آ گیا گھر، اس نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ارش کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جس گھر کو جہاں کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، اب وہاں اسی جگہ وہ دوبارہ کھڑی یک ٹک سامنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو عارف دیکھ چکا تھا، سمجھ رہا تھا اس کی ذہنی کیفیت سے لے گھوم کر وہ اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے اس سے باہر نکالا۔ ارش نے کوئی مزاحمت نہ کی، بلکہ وہ اس کے بازو میں چھپنے لگی۔ شاید وہ ان لوگوں کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔
وہ سب لوگ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گہری خاموشی کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، عرب کی بالی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ آواز کے تعاقب میں ان سامنے دیکھا تو عرش کو اس کے ساتھ دیکھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، لیکن پھر خوشی بےتابی سے سب اٹھ کر ان کی طرف لپکے۔ افسام صاحب نے اسے تڑپ کر اپنی گوش میں چھپانا چاہا تھا کہ وہ مزید اس میں گھسی اس کے بازو میں چہرہ چھپا گئی اور بے آواز رونے لگی۔ افسام صاحب تو تڑپ کر رہ گئے اس کے یوں کرانے پر۔ چاچو ابھی عرش ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ بعد میں اس حصے میں لیجیے گا، اس نے مصلحتاً سے کام لیتے کہا۔ عرش کہاں سے ملی اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ دا نے پوچھا۔ ہاں عارف بتاؤ، ابتسام صاحب بھی بولی، جبکہ افسام صاحب تو نم آنکھوں سے اس طرف کا شکر ادا کرتے عارف کے بازو میں چھپی عرش کو دیکھ رہے تھے۔ اسوا کا بھی حال کچھ الگ نہ تھا، وہ بھی عارف کے بازو میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں سب، وہ حتمی سنجیدگی سے کہتا اسے لے کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ افسام صاحب نے نم آنکھوں سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ بازو کے حلقے میں وہ اسے کمرے میں لایا۔ تم ریسٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں ناشتہ لے کر۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ کیوں کیا آپ نے ماما میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے کسی کے سامنے بولنے کے لائق نہیں چھوڑا؟ آپ نے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی رونے لگی۔ رو رو کر اسے اپنا سر اب بھاری لگ رہا تھا، آنکھیں بھی جل رہی تھی۔ جب رو رو کر کچھ دل ہلکا ہوا تو وہ کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیسے ملی عرش تمہیں؟ ڈی آئی جی سے میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ عرش کو اس نے نہیں ڈھونڈا اور رینا کو بھی تم نے گرفتار کروا دیا۔ افسام صاحب نے رینا کی گرفتاری پر چونکا سا اٹھایا، بے قراری فکر مندی سے پوچھنے لگے، عرش کو اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ افسام صاحب کی بےتابی عروج پر تھی۔ نہیں، اسے رینا نے نہیں، میں نے کڈنیپ کیا تھا، سر جھکا کر اس نے اعتراف کیا۔